बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच है विद जुनैद अंसारी, तहरीक आज़ादी कश्मीर के दो हीरोज़, लिविंग लेजेंड्स मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हम इस वक्त जनाब डॉक्टर गिलानी साहब की रहाइश पर मौजूद हैं। इनके मेहमान हैं और ये हमारे मेहमान हैं। महमूद सागर साहब, आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनियर भी रहे, अब भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के थिंक टैंक्स में आपका शुमार होता है। क्या कहते हैं आजकल जो गिलानी साहब और जितनी स्ट्रगल हो रही है पेन के ज़रिए, लॉजिक के ज़रिए, इस्तदलाल के ज़रिए कश्मीर की आज़ादी के हवाले से, आप मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद साहब, आपको बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे मुतमईन होने के लिए बहुत सी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन जहाँ तक गिलानी साहब की ज़ात और गिलानी साहब की तहरीक का ताल्लुक़ है, ये इब्तिदा से इस तहरीक के शायद हम भी उस वक्त नहीं थे उस तरफ मुनज़्ज़म और मुतहरिक जिस वक्त गिलानी साहब थे। और गिलानी साहब को ये मौका अल्लाह ताला ने फ़राहम किया। ये मकबूजा कश्मीर से इब्तिदा से निकले हुए थे, वहाँ की हालात की वजह से, वहाँ की सियासी सूरत हाल की वजह से, फिर उन्हें यहाँ पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आके अपने उस मिशन को आगे चलाया। और वो मिशन और वो अलम लेके इस वक्त भी, और ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन हमारी है जो कश्मीर के हवाले से और दुनिया के मजलूमों के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में एक रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इस लिहाज से हमें ये फ़ख्र है। इत्मीनान इंशाल्लाह उस दिन होगा, और वो दिन ज़रूर आएगा इंशाल्लाह, जिस दिन के लिए गिलानी साहब और हम सब अपने घरों से निकले और अपनी तहरीक के लिए दुनिया भर में घूम रहे हैं कि अपने हक़ की आवाज़ बुलंद की जाए। सागर साहब, अभी गिलानी साहब ने एक बात बड़े ही मलफूफ अंदाज में किसी को हर्ट किए बगैर कही कि राजा फारूक हैदर खान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, ये उनका आजकल का बयानिया है कि कश्मीर की हुकूमत को, आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत को आइनी कुछ तरामीम करके अपनी आज़ादी का केस दुनिया में खुद प्लीड करने की इजाज़त दी जाए। गिलानी साहब ने कहा कि आपको रोका किसने है? आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, हम भी यही कहेंगे, जो गिलानी साहब इसमें माहिर हैं, आलिम हैं, वकील हैं, इसको जानते हैं, इसके कानून दाव पेश को जानते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर आपको बताऊँगा, सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है उससे। ये बिल्कुल कहना बिल्कुल आसान है और वजह है कि जी फारूक हैदर साहब को रोका किसने, लेकिन हमने अमलन देखा है कि वो उनके हाथ बंधे हुए हैं। बंधे क्यों हैं, ये इसका जवाब फारूक हैदर साहब दे सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हमारी ये दीरिना ख्वाहिश है। मैंने बारहा बड़ी बड़ी नशस्तों में ये कहा कि आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप को, आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है उसको इम्पावर किया जाए कि वो ताकि मसले कश्मीर के हवाले से कुछ कर सके। नहीं तो हमने आज तक यही देखा है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं और न कुछ कर पा रहे हैं। वजह, जैसे गिलानी साहब ने आपको कहा है, अगर उनको वाकई कानूनी और इखलाकी तौर पर यह जवाज़ है कि वो नहीं, तो फिर उनकी नालायकी है। जी, अभी जस्टिस मलिक साहब से कल मैं और मोहम्मद असलम मलिक, जिनको अभी गिलानी साहब ने जिम्मेदारियां दी हैं पाकिस्तान कश्मीर के चैप्टर को देखने की, मलिक साहब ने इसकी सरपरस्ती कबूल कर ली है। जस्टिस मजीद मलिक साहब इसको हेड करेंगे। उनका ये कहना था कि जब तक कश्मीरी अपनी आज़ादी का केस दुनिया के सामने खुद नहीं रखेगा, तब तक दुनिया उस अंदाज में, संजीदा अंदाज में हमारी बात नहीं समझेगी जो इस सूरत में होगा। आप समझते हैं कि फारूक हैदर खान साहब का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है, इस पर वर्किंग होनी चाहिए? देखिए, होनी ज़रूर चाहिए। देखिए, बुनियादी तौर पे जो मसला हमारा बन आया है वो हुकूमत पाकिस्तान की जो 47 के बाद कुछ चीज़ें सामने, जैसे शिमला एग्रीमेंट को कहा जाता है, हम तो कहेंगे जी हम उसको मानते नहीं हैं, हम उसके पार्ट नहीं है। लेकिन इसको भी आपने देखना है कि हमारी तरफ से अभी तक तो पाकिस्तान ही बात कर रहा है, वकालत पाकिस्तान को दी गई है। इसी लिहाज से, जैसे पहले हमने कहा, या गिलानी साहब जैसे आपको कहा है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को इस लिहाज से, और इसमें मैं एक कॉन्फ्रेंस में, हम परसों शायद गिलानी साहब उसमें थे या नहीं थे, लेकिन मैं उसमें था, बाकी बुजुर्ग थे, आज़ाद कश्मीर की सारी क़यादत उसमें थी, जमात इस्लामी मैंने बुलाई थी। मैंने उधर ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कही, आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप का बयानिया बिल्कुल अलग होना चाहिए पाकिस्तान की लीडरशिप से। और वो बयानिया कल पाकिस्तान को बहुत सी चीज़ों में बेल आउट करेगा कश्मीर के हवाले से। नहीं तो हम जब एक तरह की बात बोलते हैं, जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बोलेगा उसी की कॉपी आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर करेगा, या पाकिस्तान किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी का एक ही बात कहेगा, तो हम आगे दिन ब दिन फंस रहे हैं। इसके लिए बेहतर है, जैसे आपने खुद फरमाया, मुझे ये बात सुन के बड़ी खुशी हुई है कि जस्टिस मजीद मलिक साहब ने भी ये जिम्मेदारी कबूल की है और असलम मलिक साहब भी अब इस कारवां में शामिल हो गए हैं। हम सब आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह रहमान ज़रूर कामयाबी हमारी होगी। जी, जनाब डॉक्टर गिलानी साहब, आप ज़ाहिर है कि
پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں کشمیر کی آزادی کا کیس لے کے لوجک کی بنیاد پہ. ساگر صاحب, محمد اسلم ملک, جسٹس عبدالمجید ملک, یہ تمام لوگ ایک امبریلا میں اب اکٹھے ہو رہے ہیں. مزید کرنے کی کون سی چیزیں ہیں؟ دیکھیں جی انصاری صاحب, مقبوضہ کشمیر کی جو علامتیں یہاں موجود ہیں ان میں معتبر ترین علامت ساگر صاحب اور ان کا خاندان رہا ہے. ہمیں بڑا احترام ہے ان کا, شاہ صاحب کا. یہ خوشی کی بات ہے کہ اس وقت پاکستان میں آزاد کشمیر ایک نئی سوچ سامنے آ رہی ہے. راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اظہار کے وہ تمام مواقع میسر نہیں ہیں جو ہونے چاہیے. تو میری ان سے درخواست ہوگی, کیونکہ ہم نے ابھی پچھلے سیشن میں اقوام متحدہ سے درخواست کی ہے ہیومن رائٹس کونسل سے کہ آزاد کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم کو یہاں مدعو کیا جائے تاکہ وہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے معاملات پر آپ کو بریف کریں. تو اگر ان کے راستے میں کوئی مشکلات ہیں, ایک مشکل حل کرنے کے لیے ہم نے 1992 میں ایک ریٹ دائر کی تھی ہائی کورٹ میں, جو فل کورٹ نے اس پہ ججمنٹ آئی ہے, 99 میں آئی ہے, 7 سال کے بعد وہ ججمنٹ آئی ہے. تو وہ ایسے معاملات تھے جو حکومت آزاد کشمیر کی معاونت کے معاملات تھے. تو حکومت اگر خود کمزور ہو اور انہیں یہ اپنے تکلم کا احساس ہی نہ ہو کہ ہم نے مظفر آباد میں کیا بات کرنی ہے, اسلام آباد میں کیا کرنی ہے, لندن میں کیا کرنی ہے, برسلز میں کیا کرنی ہے, اور دنیا میں کرنے کو کون سے کام ہیں, میری راجہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ صرف ایک کام کریں. مسئلہ کشمیر ایک نقطے پر اٹکا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ کشمیر میں فیئر اور امپارشل پلیبسٹ کروانا ہے, رائے شماری, اور اس میں صرف افواج کے عدد پر جھگڑا ہے کہ ہندوستان کتنی افواج رکھے گا اور پاکستان کتنی افواج رکھے گا. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اقوام متحدہ نے تسلیم کیا کہ اس پار 7 لاکھ فوج ہے, پلوامہ کے بعد 10,000 انہوں نے اور بھیجی, اب الیکشن کے دوران 70,000 اور بھیجیں گے. 7,10,000 70,000 یہ بیانیہ ہونا چاہیے حکومت آزاد کشمیر کا دنیا بھر میں کہ کہاں 12,000 فوج اور کہاں 8 لاکھ فوج اب مقبوضہ کشمیر آخر کس وجہ سے ہے. تو پھر ایک سمپل سا ایک یعنی عام سادہ سا ایک اصول ہے کہ اگر 2 فریقین میں جھگڑا ہے تو تیسرے فریق کو آنا پڑتا ہے, اسے آربیٹریشن کہتے ہیں. اقوام متحدہ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان افواج کے عدد پر کوئی اختلاف ہے تو آربیٹریشن ہونی چاہیے. تو آربیٹریشن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی کرا سکتی ہے, وہ ایک پینل بھی مقرر کر سکتی ہے, ایک شخص کا بھی انتخاب کیا جا سکتا ہے. مسئلہ کشمیر میں کوئی مشکل نہیں ہے, ایک جگہ پر ہم کھڑے ہیں کہ رائے شماری کرانے کے تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے, صرف یہ تھا کہ عدد تھا فوج کا, اور فوج کے عدد پر بھی جو آخری فیصلہ ہے وہ رائے شماری کے ایڈمنسٹریٹر کا ہے. وہ چاہے تو ہندوستان کا آخری فوجی بھی وہاں سے دھکیل سکتا ہے. ایک سوال ہے یہاں پہ, جسٹس مجید ملک صاحب چونکہ میرے بزرگ بھی ہیں اور میں ان سے بڑا احترام ان کا کرتا ہوں, میں ہی نہیں تمام کشمیر کے لوگ جو کہ تحریک آزادی کے ساتھ وابستہ ہیں وہ احترام کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ پاکستان نے اقوام متحدہ میں لکھ کے دیا تھا کہ ہماری فوج پہلے ہم یہاں سے نکال لیں گے اور بھارت کی مخصوص ایک فوج, وہ جو تعداد کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ پیس کیپنگ کے لیے وہاں پہ رہے گی, تب کشمیر کی اپنی آرمی تھی جس کو بعد میں وڈرا کر لیا گیا, جس کو ضم کر دیا گیا پاکستان کی فوج کے اندر. تو کہنے لگے کہ اب اس چیز کو بھی ہمیں میک شور کرنا ہوگا, پاکستان کس طرح اعتبار کرے کہ ہم آرمی پوری نکال لیں تو بھارت کوئی اور وہاں پہ ایڈونچر نہیں کرے گا. جسٹس مجید ملک صاحب کا بڑا مقام ہے قانون کی دنیا میں اور ہمارے دلوں میں بھی بڑا احترام ہے, لیکن میں بصد احترام یہ کہوں گا کہ مسئلہ کشمیر 2 افواج کے نکالنے یا نہ نکالنے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے. ان افواج کا وہاں ہونا بھی غیر قانونی معاملہ ہے, یعنی پاکستان کی فوج کا وہاں ہونا یا ہندوستان کی فوج کا ہونا تا وقت کی رائے شماری نہ ہو, یہ ایک قانونی مسئلہ ہے. تو اس پر برطانیہ نے بڑا اچھا جواب دیا. برطانیہ نے کہا کہ اگر آپ نے رائے شماری فری, فیئر اور امپارشل کرانی ہے
تو ہندوستان اور پاکستان کی فوجوں کا تناسب برابر ہونا چاہیے. برابر ہونا چاہیے. بالکل, کیونکہ اگر ہندوستان کے ہم زیادہ رکھیں گے, وہ ایک کنڈیشن آتی ہے, کنڈیشنل رائے شماری نہیں ہے, یہ انکنڈیشنل ہے. تو ہندوستان عدد پر کوئی کنڈیشن رکھ نہیں سکتا, اور ان کی افواج کی آمد بھی 4 نکات کے لیے ہے, اور اس کے علاوہ اقوام متحدہ نے 3 اور ان پر پابندیاں لگائی. یعنی ہندوستان کی فوج تابع منظوری حکومت جموں کشمیر ہے. اگر آج بھی سری نگر کی حکومت چاہے وہ اس معاہدے کو منسوخ کر سکتی ہے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, یہاں کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے, ہمارے مال کو, جان کو اور ہمارے علاقے کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یعنی کشمیریات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ بات کہنے کی حد تک گیلانی صاحب بڑی آسان لگ رہی ہے. مثلاً محبوبہ مفتی کی گورنمنٹ تھی, عمر عبداللہ صاحب وہاں پہ رہے, فاروق عبداللہ رہے, کین دے ڈیئر ٹو سے انڈین آرمی گو آؤٹ آف کشمیر؟ دیکھیں جی, ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے, وہ کشمیری ہیں اور اسٹیٹ سبجیکٹ ہیں. 31 مارچ 1959 تک بھارتی شہری کو مقبوضہ کشمیر آنے کے لیے ویزے کی ضرورت ہوتی تھی, جس کو ہم کہتے تھے انٹری پرمٹ. اگر محبوبہ مفتی یا عمر عبداللہ صاحب اگر یہ لوگ چاہیں, وہ اس قانون کو بحال کر سکتے ہیں. 31 مارچ 1959 کو جو قانون منسوخ کیا بخشی غلام احمد نے, وہ اس وقت وزیر اعظم تھے, وہ نہیں کر سکتے تھے, اس لیے کہ وہ ریاست کے ایک حصے کے وزیر اعظم تھے, وہ پوری ریاست کے وزیر اعظم نہیں تھے. یہ قانون پوری ریاست کا قانون ہے. تو اس لیے مقامی حکومت ہندوستان کے شہریوں کی آمد پر پابندی بحال کر سکتی ہے. یہاں پہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھے ریڈیو پاکستان, ریڈیو آزاد کشمیر پہ حکومت میں آنے سے پہلے انٹرویو دیا تھا. میں نے عمران خان صاحب سے بہت احترام یہی پوچھا, حضور کشمیر کے بارے میں مسئلے کا حل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں جو آپ کی تنظیم رپورٹ کر رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ آپ نے مقبوضہ کشمیر کو انڈیا نے ایک کنٹونمنٹ میں تبدیل کر دی ہے, سب سے پہلے اس کنٹونمنٹ کو خالی کرائیے, جہاں پر سویلین آبادی کے ساتھ اتنی فوج ہوگی وہاں پر تمام یہ ہیومن رائٹس وائلیٹ ہوں گے. کیا عمران خان صاحب کی بات میں دم ہے؟ دیکھیں جی, مقبوضہ کشمیر تو کنٹونمنٹ ہے ہی, اگر نہ ہوتا تو شبیر شاہ صاحب جیل میں نہ ہوتے, باقی قائدین آسیہ اندرابی جیل میں نہ ہوتی, یاسین ملک صاحب جیل میں نہ پہنچے ہوتے. تو میرے خیال میں اگر ہم اس کشمیریات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہماری قیادت نے ہندوستان کی افواج کے عدد, حیت اور ان کی موجودگی کو چیلنج نہیں کیا. حکومت پاکستان کا یہ فرض ہے اور ڈیوٹی ہے. ڈیوٹی اس لیے کہ جیسے ابھی ساگر صاحب نے بہت ٹھیک کہا کہ بعض دفعہ لگتا ہے کہ شاید ہمارے وزیر اعظم کی شکایت میں جان ہو, وزن ہو, صحت ہو, اس لیے کہ حکومت پاکستان نے آزاد کشمیر میں جو داخلہ ہے, داخلے کا جو ان کی جو راہداری ہے وہ انسپ کی ریزولوشن سے, یعنی پاکستان آزاد کشمیر میں انسپ قراردادوں کے تحت ہے. تو یہ پاکستان کی حکومت, کوئی بھی حکومت کوئی ایسا اقدام نہیں کر سکتی جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ساتھ متصادم ہو. بالکل صحیح. آپ سے آخری بات لے کے میں ملک صاحب کی طرف جاؤں گا. آپ نے اب کشمیر پاکستان کا چیپٹر پراپرلی اوپن کیا ہے, جسٹس مجید ملک صاحب نے اس کی سرپرستی قبول کی, اسلم ملک صاحب جو ہیں اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. آپ کی یہاں پر ان سے توقعات کیا ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے یہ ہے کہ ہماری وہ تنظیم ہے جو ریاست کے 3 حصوں سے واحد ہے جسے اقوام متحدہ نے ایک مقام دیا ہے, ایک معتبریت دی ہے. اور ہم نے, جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم لوگ کشمیر کی جو ایشوز ہیں ان پر ہم, اور ہمارے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے ہیں سیاسیات میں. اسلم ملک صاحب کی جو ہمارے ساتھ شمولیت ہے یا ہمارے ساتھ تعاون ہوگا, ہمیں خوشی ہے. اس چیپٹر کا بڑا کام ہے وہ اس لیے کہ یہاں سے ان کو کسی پراکسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ اقوام متحدہ میں جا سکتے ہیں, جنیوا جا سکتے ہیں, نیو یارک جا سکتے ہیں, ویانا جا سکتے ہیں, دنیا کے کسی بھی حصے میں جا سکتے ہیں اپنے وسائل کے اندر میں رہ کر. اور ہندوستان یا دنیا کا کوئی ملک یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی ایسی سرگرمی میں شامل ہیں, کیونکہ وی آر ناٹ پراکسیز. ہم 194 ممالک کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں اور ہم ہندوستان کی فوج کو تحریراً چیلنج کرتے آئے ہوئے ہیں, اور ہندوستان کو ہمارے موقف کا بھی پتہ ہے. اور پھر
ہماری تنظیم نے 1993 میں ہمارا انتخاب ہوا ورلڈ کانفرنس میں ان اقوام کی نمائندگی کے لیے جن کی اقوام متحدہ میں کوئی نمائندگی نہیں تھی، اوپریسڈ. تو ہم نے ان ریپرزینٹیڈ پیپلز اینڈ نیشنز آف دا ورلڈ کو 93 میں ریپرزینٹ کیا. پاکستان کو ریپرزینٹ کیا نصرت بھٹو صاحبہ نے، مرحومہ نے، اور ہندوستان کو ریپرزینٹ کیا واجپئی نے. تو ہماری معتبریت جو ہے دشمن بھی تسلیم کرتا ہے. ہاں، تو حکومت آزاد کشمیر کی ہم معاونت کرتے چلے آئے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ جنیوا میں راستہ ہی حکومت آزاد کشمیر کو JKCHR نے دکھا. جی ہاں، جی ہاں، بالکل جی. میں آگے بڑھتا ہوں. ملک صاحب، آخری جملہ میں آپ سے لے لوں. ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈاکٹر گیلانی صاحب نے آپ پہ اعتماد کیا، اسی طرح جسٹس مجید ملک صاحب نے آپ کے کہنے پہ، آپ کی ان کے گوش گدار کرنے پہ سرپرستی قبول کی. بڑا کام ہے، کر لیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ جی، ہم پہلے بھی کشمیر کے حوالے سے اپنی گراں قدر جو خدمات ہیں وہ پیش کرتے آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے JKCHR کے حوالے سے جو ذمہ داری گیلانی صاحب نے سونپی ہے، انشاءاللہ اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے کہ اس کو بحسن طریقے سے نبھایا جائے. اور ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں، اور کوشش جو ہے وہ رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور انشاءاللہ اس کوشش اور کاوش میں ہم دن رات ایک کریں گے انشاءاللہ العزیز. رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر پہ اختتام کروں گا کہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. ہم غلطیوں سے بھرے ہو سکتے ہیں، ہم کوتاہیوں سے بھرے ہو سکتے ہیں، لیکن لاکھوں شہیدوں کا، لاکھوں کشمیریوں کا خون مقدس ہے. وہ رنگ لا کر رہے گا، کشمیر آزاد ہو کر رہے گا. اللہ ڈاکٹر گیلانی، محمد اسلم ملک، محمود ساغر اور جتنے بھی شہداء ہیں، جتنے بھی غازی ہیں، سب کی قربانیوں کو قبول کرے اور کشمیر کو آزادی نصیب کرے. آمین ثم آمین. فی امان اللہ. اللہ حافظ. گڈ بائے. سچ کیا ہے؟